बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए, उनकी नामजदगी के लिए पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास एक दफ़ा हुआ और उसके बाद मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी का बायकॉट किया था, जिसके बाद अब ये इजलास दोबारा बुलाया गया है 12 बजे तक। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक जो है वो 12 बजे का वक्त हो गया हो। 12 बजे तक ऐलान करना है नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 3 दिन कबल नए चीफ जस्टिस की नामजदगी का, उनके नाम का ऐलान करना ज़रूरी है। तो क्या 12 बजे से पहले ऐलान हो सकेगा? इस बारे में क्या खबरें हैं और किसका नाम का ऐलान होने जा रहा है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जाते जाते चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक और वार किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को उन्होंने चार्ज शीट किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से और अक्सरियती फैसला जो कि खुसूसी नशिस्तों के हवाले से आया था, उस बारे में उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। और क्या लिखा है उस बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरी तमाम तर वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल शुरू हो चुका है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास गुज़िश्ता रोज़ 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। आज उसका पहला इजलास था। 4 बजे तकरीबन 4:30 बजे के करीब इजलास शुरू हुआ। इन कैमरा इजलास था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी रुकन हैं उन्होंने इस इजलास का बायकॉट किया। क्यों? इसलिए कि इस तरमीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अली अमीन गंडापुर ने भी आज ये कहा था कि ये आईनी तरमीम जाली हैं, जाली पार्लियामेंट ने की हैं, इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इसी एहतजाज के पेश नज़र एहतजाजन उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट किया। देखें, इसके 12 रुकन थे तहरीक इंसाफ के बायकॉट करने से पहले और 8 अरकान का मुत्तफिक होना ज़रूरी है 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। अब देखें, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी इस पेचीदगी के हवाले से बात की थी कि अगर पार्लिमानी कमेटी में चीफ जस्टिस के नाम पर 2/3 मेजॉरिटी से कोई फ़ैसला नहीं हो पाता तो क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ वजाहत नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। बहरहाल 8 वोटों के साथ नामजदगी सामने आना लाजमी है। अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बायकॉट किया गया है तो अब उसके बाद 9 अरकान हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मनाने की कोशिश की जा रही है। एक खुसूसी 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राबते के लिए कि वो PTI के साथ राबता करेगी, अरकान के साथ राबता करेगी और उन्हें इस पार्लिमानी कमेटी में शामिल होने की इस्तदा करेगी, दरख्वास्त करेगी। अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला तहरीक इंसाफ का इस सिलसिले में सामने आता है, लेकिन 12 बजे तक इस नाम का ऐलान करना बेहद ज़रूरी है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये कहा गया था कि आज 12 बजे से पहले इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा और ये नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया जाएगा। लेकिन जो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हैं JUI के, उन्होंने इस हवाले से कुछ शकूक व शुबहात का इजहार भी किया था और उन्होंने कहा कि जी देखें, अभी इत्तफ़ाक़ राय होता है या नहीं होता। तो लग नहीं रहा कि 12 बजे से पहले ये इत्तफ़ाक़ राय हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर कल भी क्या इजलास होगा, कल के इजलास में क्या हो जाएगा। लेकिन फिर 26वीं आईनी तरमीम में जो लिखा गया है कि 3 दिन पहले नामजदगी लाजमी है नए चीफ जस्टिस की, तो फिर तो आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, फिर तो 26वीं आईनी तरमीम की खिलाफ वर्जी हो गई। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी, ये कहा जाएगा कि जी देखें, जो आईनी काम है वो अगर वक्त गुजरने के बाद भी हो जाता है, उस पर अमल दरामद हो जाता है आइन के मुताबिक, तो वो आइन की रूह गर्दानी नहीं होगी, वो आइन की छतरी के नीचे आ जाएगा, अंडर द अम्ब्रेला आ जाएगा। जैसे इलेक्शंस के हवाले से ये कहा गया था कि जी इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हुए, लेकिन चूंकि इलेक्शंस हो गए हैं लिहाजा वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, आइन पर अमल दरामद हो गया। तो इस बारे में भी वही तौजी, वही लॉजिक पेश की जाएगी।
اب 3 نام آئے تھے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے جو کہ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ بہت سی افواہیں ایسی گردش کر رہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بننے سے معذرت کر لیں گے، وہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ تو اب اگر جسٹس یحییٰ آفریدی، اب چونکہ فیورٹ بھی وہی ہیں حکومت کے، اور لگ یوں ہی رہا ہے کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہی نامینیٹ کیا جائے، لیکن اگر جسٹس یحییٰ آفریدی واقعی ہی ریفیوز کر دیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں، تو کیا جو باقی 2 ججز بچتے ہیں ان میں سے پھر نام فائنل کیا جائے گا، یا دوبارہ سے چوتھے نمبر پر جو جسٹس ہیں، جو جج ہیں عدالت میں، انہیں اس پینل میں، اس فہرست میں شامل کیا جائے گا؟ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ جو باقی 2 ججز بچ جاتے ہیں ان میں سے نامینیٹ کیا جائے۔ اگر ان میں سے بھی اگر کوئی ایک جج معذرت کر لیتا ہے تو پھر جو ایک جج بچ جاتا ہے پھر اس کو نامینیٹ کر دیا جائے۔ اگر کوئی بھی جج نہیں بچتا، سارے معذرت کر لیتے ہیں، تو پھر آپ چوتھے سینئر جج کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ثواب دید ہے پارلیمانی کمیٹی کی، اب دیکھیں اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے لگ یوں رہا ہے، بہت سی خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ چونکہ وہ موسٹ فیورٹ ہیں حکومت کے بھی، تو انہیں شاید نامینیٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں، اور خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس نامزد کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس نامزد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اب دیکھنا ہے کہ کب تک اس کمیٹی کا فیصلہ سامنے آتا ہے اور کب تک یہ نام فائنل ہو کر چلا جاتا ہے وزیر اعظم کے پاس۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج ایک ہو رہا تھا اور اس میں عمر ایوب صاحب نے بہت خطرناک انکشافات کیے ہیں۔ عمر ایوب صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی رہنما ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل جب جاری تھا تو اس وقت پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار اسمبلی سیکیورٹی کے یونیفارم میں وہاں پر موجود تھے۔ یہ ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے۔ اپنی تقریر کے دوران اسمبلی فلور پر انہوں نے کھڑی ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کام جاری تھا تو اس وقت خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار اسمبلی سیکیورٹی اہلکاروں کی یونیفارم میں وہاں پر موجود تھے، اور جن منحرف ارکان کو وہاں پر لایا گیا تھا انہیں اسی سیکیورٹی میں لایا گیا تھا، یعنی کہ یہی اہلکار تھے جو کہ انہیں لے کر آئے تھے، جو کہ بظاہر اسمبلی سیکیورٹی کے اہلکار لگ رہے تھے، اور انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ تصویریں بھی لہرائیں، وہ تصویریں بھی دکھائیں اور پوچھا کہ یہ نامعلوم افراد، مبینہ طور پر یہ نامعلوم افراد کون تھے، اس بارے میں بتایا جائے۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک مدعا بہرحال اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جاتے جاتے ایک اور وار کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کو انہوں نے چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے جو اکثریتی فیصلہ تھا جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تھا ریزروڈ سیٹس کا، اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اختلافی نوٹ جاری کیا ہے۔ دیکھیں صرف 3 دن باقی بچے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رخصت ہونے میں، 25 اکتوبر کو وہ رخصت ہو رہے ہیں، اور اس اختلافی نوٹ کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ اختلافی نوٹ اس طرح سے جاری کیا ہے، اور اس وقت پر جاری کیا ہے کہ جب جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے باتیں بھی کی جا رہی ہیں اور کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے، اور ممکنہ طور پر سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ ہیں، انہیں نامینیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس میں لکھا کیا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت 2 اقلیتی جج ہیں جنہوں نے یہ اضافی نوٹ دیا ہے، جس میں جسٹس مندوخیل صاحب بھی شامل ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں، ریزرو سیٹ کے جو کیس تھا اس کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں، اس لیے اس پر عمل درآمد بائنڈنگ نہیں، اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ 13 رکنی بینچ فل کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بائنڈنگ نہیں ہے، اس پر اگر عمل درآمد نہ کریں تو توہین عدالت نہیں ہو سکتی۔ اگر 13 رکنی بینچ کا فل کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں ماننا تو پھر سپریم کورٹ کا کیا فائدہ ہے؟ پھر بند کر دیں سپریم کورٹ کو، پھر اپنی مرضی مسلط کر لیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جی
یہ 14 صفحات پر اختلافی نوٹ ہے جو کہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا. اس میں لکھا کہ فیصلے میں آئینی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی میرا فرض ہے اور توقع ہے کہ اکثریتی ججز اپنی غلطیوں پر غور کر کے انہیں درست کریں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکیں اور کمیٹی کے اجلاس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے نظر ثانی مقرر نہ کرنے کا موقف اپنایا. اب یہ بات کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی کہ جی اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نظر ثانی درخواستیں مقرر کی جائیں، لیکن وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے یہ موقف اپنایا کہ ان نظر ثانی درخواستوں کو مقرر نہیں کیا جا سکتا، انہیں مقرر نہ کیا جائے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے نکال کے جسٹس امین الدین خان کو بھی تو شامل کیا تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے جب بائیکاٹ کیا تھا تب بھی تو شامل کیا گیا تھا ججز کو، تو انہوں نے اپنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی تھی، تو تب بھی وہ کمیٹی بنا کر فیصلہ کر سکتے تھے، نظر ثانی درخواستیں مقرر کر سکتے تھے. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اس اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ 8 ججز کا 12 جولائی کا مختصر اور 23 ستمبر کا تفصیلی فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے، جبکہ 8 اکثریتی ججز کی 14 ستمبر اور 18 اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں کہ 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی اور مخصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں. اب دیکھیں جو فل کورٹ ہے، 13 رکنی بینچ ہے، اس کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا ہی نہیں اور یہ ایک ورچوئل کورٹ بنائی گئی. 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل کورٹ بنا لی. یہ وضاحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جب وضاحت دی گئی تھی، دیکھیں وضاحت میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے یا ان 8 ججز نے از خود وضاحت نہیں دی، بلکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر درخواست دی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب اس فیصلے کی وضاحت کر دیں، اس فیصلے کو جو ہے وہ ذرا ڈسکرائب کر دیں کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا. تو ان کی درخواست پر یہ وضاحت دی گئی تھی اور جس وقت یہ وضاحت دی گئی پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ججز سپریم کورٹ میں موجود ہی نہیں تھے، ایون کہ وہ اسلام آباد میں موجود نہیں تھے جس وقت یہ وضاحت جاری کی گئی. تو یہ بھی شاید بتانا پڑے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ جدید دور ہے، زوم پر جب میٹنگز ہو رہی ہیں، آن لائن میٹنگز ہو رہی ہیں، تو کیا مشاورت نہیں ہو سکتی؟ اور یہ ان چیمبر مشاورت تھی. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ تحریر کیا تھا اس پر دیگر ججز سے مشاورت ان چیمبر ہوئی تھی. اس بارے میں کوئی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی تھی، کوئی اس پر سماعت نہیں ہوئی تھی، وہ صرف ایک وضاحت تھی جو کہ مانگی گئی تھی. اور جن ججز نے فیصلہ دیا تھا وضاحت بھی تو انہوں نے دینی تھی نا، آپ نے تو وضاحت نہیں دینی تھی. تو وہاں پر درخواست آتی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے تو جسٹس منصور علی شاہ مشاورت کر کے اس کی وضاحت دے دیتے ہیں. پھر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اکثریتی ججز نے وضاحت کی درخواستوں کی گنجائش باقی رکھی اور چونکہ کیس کا حتمی فیصلہ ہوا ہی نہیں اس لیے اس پر عمل درآمد بائنڈنگ نہیں اور فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی. اب صرف اس ایک پوائنٹ پر کہ وضاحت کی گنجائش باقی رکھی تھی، عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا ان 8 ججز کی جانب سے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد میں اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن وضاحت کے لیے رجوع کر سکتا ہے. تو وضاحت کی جو گنجائش ہے وہ باقی رکھی. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا اس پر اور اس کی بائنڈنگ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی چیف جسٹس سے کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر آپ بے شک عمل درآمد نہ کریں اور عمل درآمد آپ نہیں کریں گے تو پھر توہین عدالت بھی نہیں لگے گی اس پر. پھر جناب لکھتے ہیں ججز نے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اکثریتی فیصلہ دینے والے جج اپنی غلطیوں کا تدارک کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئین کے مطابق پاکستان کو چلائیں. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے اس نوٹ میں کہہ رہے ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 13 جنوری کو فیصلہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے، جس کو بعد میں انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا کہ اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ وہ بھی ٹیکنیکلی غلط فیصلہ تھا. بہت سے لوگ، بہت سے ماہر قانون اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. میں تو شاید اس پر اتنی زیادہ رائے ذاتی طور پر نہ دے سکوں، لیکن جو ماہر قانون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی وہ غلط فیصلہ تھا اور اس کو انٹرپریٹ بھی غلط کیا گیا. تو جب انٹرپریٹ اس وقت غلط ہو گیا جو کہ آپ خود مان رہے ہیں، تو اب جو فیصلہ دیا گیا کیا بہتر نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن نے اس پر وضاحت مانگ لی؟
وضاحت لینے کے بعد بھی حالانکہ اس پر عمل درآمد تو تاحال نہیں ہوا، لیکن کیا بہتر نہیں ہوا کہ اس پر وضاحت مانگ لی گئی؟ جو آپ نے فیصلہ دیا تھا، آپ نے تو خود ایڈمٹ کر لیا تھا کہ وہ اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ جاتے جاتے ایک بار پھر سے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے ایسے وقت میں کہ جب ان کے چیف جسٹس بننے کا وقت ہے یا اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو اختلافی نوٹ ہے وہ اپنا جاری کیا ہے، جس کی ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو جا رہے ہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ کو بھی متنازع کر دیا جائے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ پارلیمانی کمیٹی اب کیا فیصلہ کرتی ہے، کون اگلا چیف جسٹس آف پاکستان نامینیٹ ہوتا ہے۔ بہت جلد اس کا اعلان ہو جائے گا، پھر اس حوالے سے ہم زیادہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔